जिस्म हमारा उस वक्त बीमार होता है जब जहर भर जाते हैं। अगर मौत से कोई चीज़ शिफा देती, हम जो कुछ खा रहे हैं वो अमराज लाइलाज हो चुके हैं और दुनिया में सना मक्की देकर मरीज़ों को बचा रहे हैं। तिब नबवी की अद्वियात को होम्योपैथिक की अद्वियात के साथ भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा लगता है ये दवा पाकिस्तानियों के लिए है। एक नुस्खा आप लिखिए, वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिलेवार प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में तिब नबवी की अद्वियात और उनकी आज के दौर में तहक़ीक़ पेश की जाती है। इसी तरह तिब नबवी की अद्वियात को दुनिया में किन अमराज में इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में आगाही दी जाती है। और फिर अगर कोई मर्ज़ किसी को लाहक़ है या मुख्तलिफ़ अमराज में इन अद्वियात का एक मुरक्कब, एक कंपोजिशन इनका वो पेश किया जाता है कि कितनी मिक़दार में कौन सी दवा किस मर्ज़ में इस्तेमाल की जा सकती है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर आप कोई और दवा यानी क्लिनिक से कोई एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ तिब नबवी को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें इन दो अद्वियात का एक दूसरे के साथ कोई नुकसान नहीं है, ये भी एक ख़ास बात है। होम्योपैथिक की अद्वियात के साथ भी तिब नबवी की अद्वियात दी जा सकती हैं। और अगर कोई शख्स, कोई डॉक्टर, कोई मालिज बहुत महारत रखता हो इलाज में, मुआलजे में, और मेडिकल नॉलेज उसकी तहक़ीक़ की हद तक बेहतर है, तो इन अद्वियात के ज़रिए से भी काम लिया जा सकता है। यानी कोई दवा ना हो सिर्फ़ ये दवा दी जा सकती है, लेकिन ऐसा किसी बहुत ही एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर के हाथों ही हो सकता है। तिब नबवी में बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन चंद अद्वियात तो ऐसी हैं कि जो इस वक्त तमाम जड़ी बूटियों की जो दुनिया है, जिसे हम हर्बल वर्ल्ड कहते हैं या न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन्स वगैरह में, इन सब में वो लीडिंग पोजीशन पे हैं। एक दवा है हदीस मुबारक में सना मक्की। सना मक्की से शायद आज से 4 साल पहले तक तो कोई भी वाकिफ़ नहीं था, सिवाय हकीम हजरात उससे कुछ काम लिया करते थे। सना मक्की को ये यहाँ तक कह दिया गया, इस हदीस का एक छोटा सा एक हिस्सा मैं पेश करना चाहूँगा कि अगर मौत से, ये मफ़हूम है हदीस के इस हिस्से का, अगर मौत से कोई चीज़ शिफा देती तो वो सना होती। तो सना को इतना बड़ा मकाम हासिल है। तो आज हम बात करेंगे कि वो अमराज जिन्हें हम कहते हैं कि लाइलाज हो चुके हैं और दुनिया में सना मक्की, किस्त शीरी देकर अपने लाइलाज अमराज मरीज़ों को बचा रहे हैं। डॉक्टर्स का ताल्लुक़ एलोपैथी से है, लेकिन वो फ़्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इटली में, हॉलैंड में, इसराइल में तिब नबवी की दवाएं दे देकर अपने मरीज़ों को वापस ला रहे हैं। और हमारे मालिजीन, हमारे हकीम हजरात, हम उन अद्वियात को जानते तक नहीं, और जो हकीम हजरात जानते हैं उनके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मफ़हूम है कि अगर कोई चीज़ मौत से भी बचा लेती तो वो सना होती। सना के पत्तों में एक एहतियात ज़रा ज़रूरी है, और वो ये है कि इसका सिर्फ़ पत्ता ही इस्तेमाल किया जाए। पंसारी हजरात चूँकि जल्दी में होते हैं और उस पत्ते के नीचे छोटा सा एक टुकड़ा उसकी शाख का होता है, बारीक सा, वो इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिया तो फिर सना का जो असल मकसद है, जो फ़ायदा है, वो कम से कम रह जाता है। तो पत्ते घर में लाइए, सना के पत्ते मिल जाते हैं, और उन्हें घर लाके उनके नीचे की जो वो शाखें हैं उनको तोड़ दीजिए। सिर्फ़ पत्तों को लेकर उनको खुश्क कर लीजिए, या अगर खुश्क आए हैं तो उन्हें पीस लीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके वो जो पंसारी हज़रात के यहाँ जो मिलता है। तो सना मक्की के बारे में कहा गया, सना मक्की इसलिए कहते हैं कि मक्का में बहुत पाई जाती है और आला किस्म भी इसकी मक्का ही की है।
تو سنہ مکی ہماری زبانوں پر ہے، کیونکہ احادیث کی کتب میں بھی سنہ مکی کے نام سے یہ ملتی ہے، ورنہ سنہ کہیں کی بھی ہو سکتی ہے، سنہ پاکستانی بھی ہو سکتی ہے اور سنہ افغانی بھی ہو سکتی ہے۔ سنہ میں ایک خاص بات کہ جسم ہمارا اس وقت بیمار ہوتا ہے جب زہر بھر جاتے ہیں، مختلف زہر جسے ٹاکسینز کہتے ہیں، اور ان ٹاکسینز کو، اب وہ ٹاکسینز کتنے ہونے چاہیے، جس طرح ہم پاکستانی کے ٹاکسین کتنا خارج کر سکے گا سنہ، لیکن پھر بھی سنہ کی ایک بہت بڑی کوالٹی یہ ہے کہ جسم میں رہ جانے والے ٹاکسینز کو خارج کر دیتا ہے، اور ایسے ڈپازٹس، ایسے اجزاء جو کہ جسم میں رہ جاتے ہیں، سنہ ان کو بھی جسم سے خارج کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے سنہ کے بارے میں کہا گیا کہ چونکہ جسم سے ڈیٹاکس کر دیتی ہے، سارے زہر ختم کر دیتی ہے جسم سے، اس لیے موت سے بھی اگر کوئی چیز بچا سکتی تو وہ سنہ ہوتی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سے مبارکہ ہے، ابن عساکر کی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنہ اور سنوت میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سینہ اور کاسیا انگسٹیفولیا بھی اس کو کہتے ہیں، یا بہت سے اسے سینہ انگسٹیفولیا کہتے ہیں، یہ اس کا طبی نام ہے انگریزی میں، لاطینی میں۔ انگلش میں اس کو سینہ کہا جاتا ہے، SENNA، سینہ، لیکن چونکہ سنہ سے نکلا ہے تو اس لیے وہ سینہ اس کا بن گیا۔ تو اس میں دو چیزیں پیش کی گئی ہیں، ہمیشہ ہمارے طالب علم طب نبوی کے جانتے ہیں کہ ایک دوا کہیں نہ کہیں نقصان بھی کر سکتی ہے، یا اس کے ضمنی اثرات آ سکتے ہیں، ذیلی اثرات، انہیں ختم کرنے کے لیے کوریجنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک کوریجنٹ استعمال کیا، یعنی مصلح استعمال کیا، اصلاح کرنے والا دوا میں۔ اب سنہ مکی اگر خالص کھائی جائے گی، پیٹ میں شدید درد بھی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے، مرور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سارے جسم کے زہر وہ دستوں کی صورت میں خارج ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اس کا کوریجنٹ وہ سنود بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سنہ اور سنود میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سنہ، اصل بات تو سنہ کی ہے، لیکن ساتھ میں سنود دے دیا، اس کا کوریجنٹ دے دیا۔ اور سنود کے بارے میں ابن ماجہ میں بھی یہ تشریح ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مختلف افراد نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، لیکن سویا، اس سے مراد سوئے کے بیج ہیں، سوئے کے بیج۔ مستند تحقیق یہ ہے، ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب بھی سوئے پر متفق ہیں، اور پروفیسر CEO بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں سنہ کے ساتھ سوئے کا ذکر ہے، ڈل سیڈز کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈل سیڈز کا ذکر ہے تو اس لیے سویا ہی اس سے مراد ہے، جو کہ سونف کی طرح کے دانے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے پیٹ سے ہوا وغیرہ نکالی جاتی ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب۔ شہد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سنود شہد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آج کے سائنسدان ہیں ہمارے ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب، پروفیسر CEO اور پروفیسر ڈیڈیوس وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد سویا ہے، کیونکہ سوئے کی کمپوزیشن دیکھیں، سنہ کی کمپوزیشن دیکھیں تو دونوں کے، یعنی ان میں جو کیمیکلز ہیں دونوں میں، یہ ایک دوسرے کو کوریجنٹ کر رہے ہیں، سنہ سنود کو اور سنود سنہ کو، یعنی سوئے کے بیچ۔ اس کی مستند حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، لیکن تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ہر نسخے میں سنہ کے ساتھ سوئے کے بیج ضرور ہوتے ہیں، اور سوئے کے بیج کی موجودگی میں سنہ میں پیٹ میں درد، مروڑ اٹھنے والی کیفیت مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب سنہ کا کام کیا ہے کہ یہ، اس کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ طبری کی حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ مسل کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں شبرم نام کی ایک دوا استعمال کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ کچھ علاج کے حوالے سے کوئی بات گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، شبرم ایک مسل ہے، یعنی کہ پرگیٹیو ہے، اور اس آسال لے کے آتا ہے، دست لاتا ہے، جس سے جسم کے زہر خارج ہوتے ہیں۔ یہ بہت گرم ہے، یہ جسم میں ساتھ ساتھ خشکی
اور گرمی پیدا کرتا ہے، اس طرف آپ نے اشارہ دیا اور ہم فرمایا کہ سنا استعمال کی جائے. ٹھنڈک سنا اور سنوت میں ہے، یعنی کہ یہ مسل بھی ہیں لیکن جسم میں گرمی ہیٹ پیدا کر کے اسہال نہیں لاتے. اور فرمایا کہ ان میں ہر چیز کی دوا ہے، سنا اور سنوت میں ہر چیز کی دوا ہے سوائے موت کے. اسی طرح اگر جلد پر اسے لگایا جائے مختلف اجزاء کے ساتھ شامل کر کے تو جلد پر آنے والے داغ دھبوں کو دور کرتی ہے، اور وہ جو بار بار جلد پر مختلف زخم لگتے ہوں، اگزیما اور فنگس وغیرہ، ناخنوں میں فنگس لگتی ہو یا دانے نکلتے ہوں، اس طرح چہرے پہ ایکنی، ان تمام چیزوں کے لیے سنا کو مختلف مرہموں میں، مختلف لوشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اور کامیابی حاصل کی جاتی ہے. لیکن موت سے بھی اگر کوئی چیز شفا دے سکتی ہوتی تو وہ سنا ہوتی. اب سنا کی اہمیت یہاں آ رہی ہے کہ موت سے تو شفا نہیں ہے، لیکن موت جیسی کیفیت طاری ہو جایا کرتی ہے. ایسے امراض ہیں، اور اکثر ہم میں سے افراد ایسے امراض سے واقف ہیں کہ جس میں انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں کی مانند نظر آتا ہے. تو ایسے امراض سے بھی شفا دینے کے لیے سنا کو استعمال کیا جانا چاہیے، کرتے ہیں. دنیا میں سنا پہ بہت کام ہوا. اب سنا کی جو کونپلیں، چھوٹی چھوٹی کونپلیں ساتھ لگی ہوتی ہیں، ان کو نکال دیا جائے، سنا مکھی لے لی جائے، اس کو پیس کے گھر میں رکھ لیا جائے. پاکستان میں آ کے جو اسٹڈی ہوئی، خاص طور سے ہم نے اسٹڈی کی، وہ یہ سامنے آئی کہ یہاں کے لوگ جو غذائیں کھاتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، پوری پاکستانی قوم کی غذائیں چونکہ ایک جیسی ہیں، لہٰذا یہاں ان کے آنتیں متاثر ہیں، اور ان کے ہاں جو امراض زیادہ تر ہیں وہ آنتوں کی وجہ سے ہیں کہ آنتوں میں گیسز بہت بنتی ہیں. ان کی ساری غذائیں ان میں گیسز پیدا کرتی ہیں. اور دوسرا کانسٹیپیشن، قبض کامن ہے اس قوم کے اندر. تو اب ہم اس دوا کی بات کریں تو یہ پاکستانیوں کے لیے، ایسا لگتا ہے یہ دوا پاکستانیوں کے لیے ہے. میرے پاس آنے والے 90% مریض وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں، قبض کا شکار ہوتے ہیں، گیسز پیٹ میں بھری ہوتی ہیں، وہ گیسز ان کو تنگ کرتی ہیں، مختلف علامتیں پیدا کرتی ہیں. وہ ان علامتوں کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر، عام جو ڈاکٹر ہے ہمارے فزیشین، بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہیں. وہ ان علامتوں پہ فوراً میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، اور وہ ہر علامت کی ایک میڈیسن کھاتا رہتا ہے. پھر اس کا معدہ تباہ ہوتا ہے. جب معدہ تباہ ہو تو پھر وہ حدیث مبارکہ بخاری کی کہ معدہ، اس کا مفہوم ہے کہ معدہ، انسان کا معدہ ایک حوض کی مانند ہے. اگر وہ صحت مند ہے تو وہاں سے سارا نظام جو دنیا جسم میں پھیل رہا ہے صحت لے کر جائے گا. اگر معدہ بیمار ہے تو پورے جسم کو بیمار کر ڈالے گا. وہ ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے تجربہ کار معالج کے پاس جانا چاہیے، چاہے وہ حکیم صاحب ہوں، ہومیوپیتھک صاحب ہوں، یا کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں. انتخاب کرتے وقت یہ ان کی شہرت کا ذرا خیال کر لیا جائے. تو اب گیس اور قبض، یہ دو چیزیں تقریباً 80 سے 90% پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. جسم میں ٹاکسینز بھرے جا رہے ہیں، ہم جو کچھ کھا رہے ہیں جسم میں ٹاکسینز، زہر بھر رہے ہیں. ہماری سبزیاں بھری ہوتی ہیں مختلف کھادوں سے، کیمیائی کھادوں سے، کیمیکل پورے، کیونکہ سبزیوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے درخت کی میکسیمم چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں. اور ویسے تو کسی بھی پودے کی جڑ ہو، وہ جڑ زمین سے ہی اپنی خوراک حاصل کرتی ہے. جب وہاں کیمیکل اور دوسرے کھادیں وہاں پر موجود ہوں گی، کیمیائی کھادیں، ان میں سے وہ کیمیکل ہی پئیں گی، اور پینے کے بعد سبزیوں تک وہی کچھ پہنچے گا، پھلوں تک وہی سب کچھ پہنچے گا جو درخت کی جڑوں نے زمین سے حاصل کیا ہے. اب کیمیکل سے بھری ہوئی سبزیاں ہم کھا رہے ہیں. کراچی والوں کو تو ایک اور بھی مسئلہ درپیش ہے کہ وہ جتنا فیکٹریوں کا جو گندا پانی نکلتا ہے، ندیوں سے گزرتا ہے، وہاں پر سندھ کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی زمینوں پہ ان کے قبضے ہیں، اور انہیں وہاں سبزیاں اگاتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اپنے ہاری رکھے ہوئے ہیں سندھ سے لا کے، اور وہاں پر وہ اس پر اعتراضات بھی ہوئے. وہ سندھ کے حضرات جو خدا ترس ہیں، انہوں نے یہاں آ کر ہمیں آگاہ کیا کہ یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں آپ. تو پھر اخبارات میں وہ باتیں آئیں، اور 2-3 وزراء ایسے تھے ہمارے سندھ اسمبلی کے جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا، اور انسانیت کے لیے بڑے ان کی خدمات تھیں. ہم سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکا. اتنے بااثر وہ لوگ ہیں کہ وہ کیمیکل کی سبزیاں کراچی والوں کو تقسیم کر رہے ہیں. کراچی کے باہر کے جو علاقے ہیں، اور بلکہ بلوچستان تک وہ پہنچاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں وہ. تو یہ سبزیاں، ایسی سبزیاں براہ راست جب جسم میں پہنچیں گی، یہ پھل فروٹ جسم میں پہنچیں گے تو مکمل تباہ کر دیں گے انسانوں کو، اور انسانوں کی موت کا باعث بنیں گے.
تو وہ لوگ قاتلوں کی فہرست میں شامل ہوں گے جو اس طرح کی سبزیوں کی کاشت کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں قاتلوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ میرا نہیں، مفتی صاحبان، یہ اس دور میں جب یہ شور ہو رہا تھا تو مفتی صاحبان کے فتوے سامنے آئے کہ یہ سب قاتلین میں شمار کیے جائیں گے۔ تو چند روپوں کی خاطر خود کو قاتل بنا لیا جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اب ان چیزوں کو جسم سے خارج کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وہ دعا ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے، اگر پاکستان میں صحت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو حضرت خالد بن ولید کی وہ دعا، اور دوسری حدیث مبارکہ کی ثنا مکی کو اپنے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ شامل رکھنا ہوگا۔ کانسٹیپیشن ہوتا ہے، قبض ہوتا ہے بہت زیادہ، پھر گیسز بنتی ہیں اور مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں کہ قبض الامراض ہے، مدر آف ڈیزیزز ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ آپ لکھیے، ثنا مکی، یہ ایک رات کی خوراک، ایک رات آپ نے لینی ہے۔ اس وقت جب آپ یہ دیکھیں کہ اسٹول پاس نہیں ہو رہا اور قبض ہو چکا ہے، 2-3 دن ہو چکے ہیں، اس کو اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کیجیے۔ ثنا آدھا گرام، یعنی آدھی چٹکی ثنا کے پتے پسے ہوئے، اور سوئے کے بیج 2 گرام، یعنی 2 چٹکیاں، 2 بڑی چٹکیاں، مکھن آدھا چائے کا چمچہ۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح ملا لیجئے۔ ملانے کے بعد رات اسے نیم گرم پانی، 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ رات سونے سے کوئی 20 منٹ پہلے آپ اس نسخے کو پی لیجئے۔ اس میں ثنا میں وہ اجزاء جو کہ آنتوں میں خیزش پیدا کرتے ہیں، وہ سوئے کے بیج اور پھر مکھن، اگر مکھن میسر نہ ہو تو خالص گھی آدھا چائے کا چمچہ لیا جا سکتا ہے، اس میں بھی اس کو ملا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آنتیں صاف ہو جائیں گی، اور جسم کے بہت سارے ثنا جب اسٹول کو، فضلے کو جسم سے خارج کرتی ہے تو اس وقت یہ جسم سے بہت سارے زہروں کو کھینچ لیتی ہے، لہٰذا ہر 3-4 دن کے بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس سے گیسز بھی خارج ہوں گی۔ اس طرح بیرونی استعمال کے لیے سرکہ 1 کپ اور ثنا مکی اور ساتر اور مر مکی، یہ 5-5 گرام ملا کر انہیں ابال لیجئے 4 سے 5 منٹ۔ اس کے بعد جلد پر ہونے والے جس زخم پر بھی آپ لگائیں گے، ثنا کی اور دوسری دواؤں کی برکت سے، ان کی افادیت کی وجہ سے یہ مکمل فنگس کو بھی ختم کرے گی، آپ کے ایکنی کو بھی ختم کرے گی۔ بالوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے، بالوں کی جلد میں کوئی خشکی وغیرہ ہے، فنگس ہے، ڈینڈرف ہے، یہ اس کو بھی ختم کرے گی اور بالوں کو مضبوط بنے گی۔ بال اس کی وجہ سے، ثنا کے استعمال سے بال لمبے ہو جاتے ہیں، چمکدار ہو جاتے ہیں، بہت ساری اس کی افادیت ہے۔ اور ثنا کے اتنے سارے فوائد میں آپ گزشتہ سینکڑوں پروگرامز میں نے کیے ہیں، اب تک اس میں بتا چکا ہوں۔ تو ثنا کو یہ 2 نسخے کافی ہیں ثنا کے، لیکن کوئی بھی آپ نسخہ استعمال کریں طب نبوی کی ادویات کا، تو اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، تو اس میں ہر نسخے کے اندر مجموعی طور پر اس نسخے میں 3 سے 4 گرام ثنا مکی پیس کر ملا لیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے جسم سے زہر بھی خارج ہوتے رہیں گے، آپ کا جسم صحت مند رہے گا۔ دل کی قوت کے لیے، دل کو عام نارمل رکھنے کے لیے بھی یہ چیز بہت خوبصورت ہے۔ تو اس کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے، اور بہتر ہوگا کہ قریب کسی حکیم صاحب سے بھی مشورہ کر لیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔